अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे के हुक्काम ने आज चारशंबे की सुबह बताया कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे पर कुल 6 आने वाले और रवानगी की परवाजें खराब मौसमी हालात और ऑपरेशनल मसाइल की वजह से मनसूख कर दी गई। ये जम्मू और शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में घने कोहर के दरमियान हुआ है। श्रीनगर हवाई अड्डे के हुकाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के मुताबिक एक इंडिगो, 3 एयर इंडिया और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को मौसम से मुतालिक वजूहात की वजह से मनसूख किया गया है, जबकि स्पाइस जेट की एक परवाज को ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि हवाई अड्डे पर सफर करने से पहले मुतालिका एयरलाइंस के साथ अपनी फ्लाइट स्टेटस की दोबारा तस्दीक कर लें। नए साल के मौके पर आज चारशंबे को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शाम 7 बजे से कन्नॉट पैलेस के अंदरूनी, दरमियानी या बैरूनी दायरे में किसी भी गाड़ी की आमद-ओ-रफ्त की इजाजत नहीं दी जा रही है। चारशंबे को जाम को रोकने और बगैर किसी रुकावट के जश्न की इजाजत देने के लिए एक अहलकार ने यह बात बताई। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इंडिया गेट के आसपास के इलाके में पैदल चलने वालों की भारी नकल व हरकत की सूरत में आज चारशंबे को गाड़ियों को सी हेक्सागॉन से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने आज नए साल के पहले दिन श्री झंडेवालान मंदिर में पूजा करने के लिए आने वाले अकीदतमंदों के रश को मुनज़्ज़म करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो रानी झांसी रोड पर मसरूफ औकात में गुरेज करें। कन्नॉट पैलेस के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आज जारी करदा एक बयान में ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आज चारशंबे की शाम 7 बजे से किसी भी गाड़ी को कन्नॉट पैलेस की तरफ जाने की इजाजत नहीं रहेगी। हिंदुस्तान भर में आज नए साल की शाम की तकरीबात में बड़े खलल पड़ने का इम्कान है, क्योंकि मारूफ डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों गिग वर्कर्स आज चारशंबे को मुल्क गैर हड़ताल की तैयारी में है। अमेजॉन, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स ने साल के मसरूफ तरीन तिजारती दिनों में ताखीर, मनसूखी और सर्विस की खराबी पर तशवीश का इजहार करते हुए अपनी ऐप्स को लॉग ऑफ करने या काम को नुमाया तौर पर कम करने के मंसूबों का ऐलान किया। हड़ताल की कॉल मुश्तरका तौर पर तेलंगाना गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्सों ने, यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने दी है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में काम करने वाले मुतअद्दिद इलाकाई इज्तिमात की हिमायत हासिल है। यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि यह एहतजाज गिरती हुई कमाई, बढ़ते हुए काम के बोझ और मजदूरों के बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात की अदम मौजूदगी पर गिग वर्कर्स में बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी करता है। 31 दिसंबर रिवायती तौर पर खाने की तरसील, फौरी तिजारत और ऑनलाइन खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा मांग वाले दिनों में से एक है, जो नए साल की तकरीबात और साल के आखिर में फ़रोख्त के चलाया जाता है। सनत के तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया है कि हड़ताल में बड़े पैमाने पर शिरकत आखिरी मील की तरसील के कामों को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। चेन्नई शहर में नए साल के मौके पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। 25,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहर और इसके मज़ाफ़ात में एक महफूज और वाक़यात से पाक जश्न को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए। वसी हिफाजती इंतजाम, जिसमें ग्रेटर चेन्नई पुलिस, ताम्बरम सिटी पुलिस और ऑडी सिटी पुलिस के एहलकार शामिल हैं। ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी और खुसूसी मॉनिटरिंग टीमों की मदद हासिल की जा रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चारशंबे की सुबह एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम के लाखों इस्तेफादा कुनंदगान को नए साल 2026 की मुबारकबाद देते हुए पेंशन प्रोग्राम को अपनी हुकूमत का सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श फलाही इक़दाम करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद से पेंशन पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, जिसकी मुल्क में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। आसाम के सरकारी हुक्म के मुताबिक रियासती दारकूमत गुवाहाटी में दिन के वक्त पारा मामूल से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरने के साथ आसाम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के तमाम स्कूलों को सख्त सर्दी की वजह से एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान की महकमा मौसमियात ने आज चारशंबे की सुबह जारी करदा बुलेटिन में बताया कि जुमेरात की सुबह तक हल्की से दरमियानी कोहर के साथ आसाम में अलग थलग मुकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। जारी शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले इंतजामिया ने तमाम सरकारी और सूबाई स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 से यानी आज चारशंबे से 6 जनवरी 2026 तक बंद रखने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला बिहार नीतीश कुमार ने तकर्रुरी नामा तकसीम करने के दौरान जिस आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचा था, मंगल 30 दिसंबर को 6 बजे शाम तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नौकरी ज्वाइन करने की आखिरी तारीख आज 31 दिसंबर 2025 है। वाज़ेह के बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को मुंतखब आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी नामा देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया था। इसकी वजह से इन्हें सख्त सदमा पहुंचा।
وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے اس قدم پر اپوزیشن جماعتوں اور عام لوگوں نے سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگوں نے تول پکڑتے ہوئے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو صلاح دی کہ وہ خود آگے آ کر صرف افسوس کا اظہار کر دیں، لیکن وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کی طرف سے اب تک ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ اطلاع کے مطابق ڈاکٹر نصرت پروین کے گھر والے تحفظ کے تعلق سے پریشان ہیں، اسی لیے اب تک جوائن کرنے یا نہیں کرنے کے سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکی ہیں۔ پرینکا گاندھی وڈرا کے بیٹے ریحان وڈرا کی دہلی کی ایک لڑکی سے منگنی ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں خاندانوں کے درمیان منگنی کی تقریب ہو چکی ہے۔ منگنی کی تقریب میں چند منتخب افراد نے شرکت کی اور اسے انتہائی نجی رکھا گیا۔ ریحان اور ایویکا بیگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ ریحان وڈرا ایک ویژول آرٹسٹ ہیں۔ رابرٹ وڈرا اور پرینکا گاندھی کے بیٹے ریحان ایک بصری فنکار ہیں۔ وہ مختلف شہروں میں اپنے فن پاروں کی نمائش کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اسکولی تعلیم اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں مکمل کی اور لندن میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ ایوا بیگ کون ہے؟ ایوا بیگ دہلی کی رہنے والی ہے۔ اس نے دہلی کے مشہور ماڈرن اسکول سے تعلیم حاصل کی اور پراوپی چندال گلوبل یونیورسٹی سے صحافت کی تعلیم مکمل کی۔ ایوا پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر اور پروڈیوسر ہیں اور قومی سطح کے فٹ بال کھلاڑی بھی رہ چکی ہے، لیکن ابھی تک اس منگنی کو عام نہیں کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور مدرسوں کے خلاف بلڈوزر کارروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آئے دن مساجد اور مدرسوں کو مبینہ طور پر غیر قانونی قرار دے کر منہدم یا سیل کیے جانے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ کئی مقامات پر ہندو تنظیموں کے احتجاج اور دباؤ کے بعد انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز شاہجہاں پور ضلع میں ایک برسوں پرانی مسجد کو انتظامیہ نے بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شاہجہاں پور ضلع انتظامیہ نے بھاری پولیس فورس کی موجودگی میں مسجد کو غیر قانونی تعمیر قرار دیتے ہوئے مسمار کیا گیا۔ یہ کارروائی ہندو تنظیموں کے احتجاج اور مبینہ دھمکیوں کے بعد سامنے آئی۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ جس مقام پر مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں پہلے ہندو برادری کے لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ مسجد کے منہدم ہونے کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ پورا معاملہ شاہجہاں پور ضلع کے پویان تحصیل کے مرینا گاؤں کا ہے، جو حالیہ دنوں میں ہندو تنظیموں کے ہنگاموں کے بعد تنازع کا مرکز بن گیا ہے۔ گاؤں میں ہندو آبادی کے درمیان واقع مسجد کو لے کر کافی عرصے سے اختلافات چل رہا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے دونوں فریقین کی رضامندی کے بعد مسجد کے اوپری حصے کو بلڈوزر سے گرایا، تاہم مسجد سے منسلک مزار کے حصے کو فی الحال نہیں چھیڑا گیا ہے۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ اس مقام پر پہلے مسور بابا کا استھان تھا، جہاں ہندو برادری کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ غازی آباد کے داسنا میں ملون یتی نرسنگانند سرسوتی نے ایک بار پھر انتہائی قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تبصرہ کیا ہے۔ پہلے بھی اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ملون یتی نرسنگانند نے ہندوؤں کو اکساتے ہوئے ISIS جیسی تنظیم بنانے کا مطالبہ کیا۔ ملون نے کہا کہ ہندوؤں کو اب خود کش دستے بننا چاہیے۔ ہندو رکشا دل کے سربراہ پنکی چودھری کی طرف سے غازی آباد میں ہندوؤں میں تلواروں کی تقسیم کی حمایت کرتے ہوئے یتی نرسنگانند نے کہا کہ اس سے زیادہ مہلک ہتھیار تقسیم کیے جائیں۔ چھوٹا نرسنگانند انل یادو کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے یتی نرسنگانند نے بنگلہ دیش میں دیپو داس اور دیگر ہندوؤں کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ 1400 سالوں سے ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں پولیس نے گزشتہ روز ہندو رکشا دل سے وابستہ افراد کی جانب سے تلواریں تقسیم کرنے اور لوگوں کو مبینہ حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی ترغیب دینے والی ویڈیوز کا نوٹس لیتے ہوئے 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کی بنیاد پر کی گئی۔ اتل کمار سنگھ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس شالیمار گارڈن سرکل نے بتایا کہ گزشتہ روز ایک گروپ سے جڑے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ FIR میں پنکی چودھری چیف ہندو رکشا دل کا نام بھی شامل ہے، جو فی الحال مفرور بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق شالیمار گارڈن پولیس اسٹیشن میں 16 افراد کے خلاف FIR درج کیا گیا، جن میں پنکی چودھری بھی شامل ہے۔ ملزمین کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 151(2), فساد 151(3), مہلک ہتھیار کے ساتھ فساد 127(2), غلط حراست کے علاوہ فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ DCP نمیش پاٹل نے بتایا کہ وائرل ویڈیوز کے سلسلے میں FIR درج کی گئی۔ ان کے مطابق ویڈیوز میں ہندو رکشا دل کے ارکان لوگوں کے سامنے تلواریں دکھاتے اور تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ DCP کے مطابق ویڈیوز میں گروپ کے ارکان بنگلہ دیش سے متعلق امور کو اجاگر کر رہے تھے۔ پولیس نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے مناسب کارروائی کی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر کے واگھلا میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 15 مینار گلی ہولی کے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 4 امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا۔ ان میں ثنا بیگم، ایوب پٹھان، شیخ سعید باوزیر، ڈاکٹر رمشا فاطمہ بنت ایڈوکیٹ ناصر احمد اور سرحان کسیری شامل ہیں۔ ان چاروں امیدواروں کو ناندیڑ کے دارالسلام میں سابق ریاستی صدر
سید معین مراٹھواڑہ صدر فیروز لالا نے اے بی فارم حوالے کیا اور منگل 30 دسمبر کو چاروں امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ چاروں امیدواروں کو نامزد کرنے پر وارڈ نمبر 15 کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اتر پردیش کے متھرا میں سادھو سنتوں کے احتجاج کے بعد نئے سال پر ہونے والا اداکارہ سنی لیونی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ اس پروگرام پر سادھو سنتوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہنا تھا کہ برج کی سرزمین میں ایسے پروگرام مذہبی روایت کے خلاف ہے۔ دراصل اداکارہ سنی لیونی 1 جنوری کو متھرا کے ڈی ٹرنک ہوٹل میں رات 9 بجے پرفارم کرنے والی تھی۔ ان کی آمد کے لیے تمام منصوبے تیار تھے۔ تقریب میں 300 افراد کی بطور تماشائی شرکت کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ داخلے کے ٹکٹ مقرر تھے۔ ٹکٹ کی قیمت 20,000 سے 2 لاکھ روپے تک تھی۔ پروگرام منسوخ ہونے کے بعد ہوٹل کے مالک متل پاٹھک نے کہا کہ سنی لیونی ڈی جے پر پرفارم کرتی ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں اس طرح کے کئی پروگراموں میں حصہ لیا۔ ہم تمام اصولوں پر عمل کر رہے تھے، تاہم سنتوں نے اتفاق نہیں کیا، ہمیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے دہرادون اتراکھنڈ میں تریپورہ کے ایک طالب علم اینجل چکما کے قتل کا اسقط نوٹس لیا۔ کمیشن نے اس واقعے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت سے سرزنش کی ہے۔ تریپورہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان اینجل چکما کو دہرادون سے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مسلسل 17 روز تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا۔ شکایت کے مطابق اینجل کو اس وقت نسلی تعصب کا نشانہ بنایا گیا اور وحشیانہ طریقے سے پیٹا گیا جب اس نے اپنی شناخت بطور ہندوستانی شہری ظاہر کی۔ انسانی حقوق کمیشن کے رکن پریانک قانون گو کی سربراہی میں قائم بینچ نے اتراکھنڈ حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اب تک کی گئی کارروائی کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی توسیع کے ضمن میں بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی حدود میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں حال ہی میں تقرر کیے گئے زونل کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ چیف منسٹر نے آؤٹر رنگ روڈ کے داخلی حدود میں کور اربن ریجن اکنامی ایریا کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی کے لیے حکومت نے تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 ڈاکیومنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن ریجن اکنامی کے حدود میں 12 نئے زون، 60 سرکلز اور 300 بلدی وارڈ قائم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر بلدی نظم و نسق کے ذریعے شہری حدود میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد کی توسیع کے ذریعے حیدرآباد کی جامع ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی و کونسل جمہوریت کی علامتیں ہیں اور چیف منسٹر اور وزراء کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ایوانوں میں ارکان کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دیں۔ بھٹی وکرامارکا نے تمام سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اسمبلی اجلاس کے دوران موجود رہیں اور وزراء کو درست تفصیلات فراہم کریں۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کے ضمن میں مشاورت کی اور انہیں ہدایت دی کہ وقفے سوالات اور مباحث کے موقع پر ارکان کی جانب سے پوچھے گئے تفصیلات فوری فراہم کریں۔ وزیر امور مقررہ ڈی سری دھر بابو کے ہمراہ اجلاس میں بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ حکومت جمہوری انداز میں دونوں ایوانوں کے اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ سال نو کے موقع پر سائبرآباد پولیس کی جانب سے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سائبرآباد پولیس نے 31 دسمبر کی آدھی رات سے کیب، آٹو اور بائک ڈرائیورز کے لیے خصوصی ہدایت جاری کی۔ سال نو کے موقع پر شہریوں کو ان کی منزل تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی زائد کرایہ یا پھر سواری کا انکار کرنا مہنگا ثابت ہوگا۔ یہ بات جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک سائبرآباد گجا راؤ بھوپال نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی ہیلپ لائن کو جاری کیا گیا۔ انہوں نے شہریوں سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی آٹو، کیب اور بائک ڈرائیورز کے متعلق کو اس نمبر 9490617346 پر رابطہ کریں۔ جوائنٹ کمشنر ٹریفک نے بتایا کہ عوام کی جانب سے حاصل شکایتوں پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں تالابوں، کنڈوں اور سرکاری اراضیات کا تحفظ کرنے والے ادارے ہیڈرا نے درگم چرور تالاب سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ مادھاپور میں ان آربٹ مال کی سمت درگم چرور میں تقریباً 5 ایکڑ اراضی پر موجود قبضوں کو ہیڈرا نے ہٹا دیا۔ مٹی بھر کر گاڑیوں کی پارکنگ کے طور پر استعمال کی جا رہی اس زمین سے ہر ماہ تقریباً 50 لاکھ روپے کرایہ وصول کیا جا رہا تھا، جس پر ہیڈرا نے روک لگا دی۔ موقع پر موجود گاڑیوں کو ہٹا کر فی الحال فینسنگ کر دی گئی ہے، جبکہ مٹی ہٹانے کی کارروائی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی عوامی شکایت کے بعد عمل میں آئی۔ ڈاکٹر ایم رمیش IPS نے کمشنر پولیس سائبرآباد کی حیثیت سے اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہیں اویناش موہنتی کی جگہ اس عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر رمیش نے کہا کہ سائبرآباد پولیس کی اولین ترجیح امن و ضبط کی برقراری اور تمام شہریوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ سلوک کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے پولیسنگ میں پیشہ ورانہ مہارت، شفافیت اور عوامی فلاح پر مبنی طرز عمل پر زور دیا۔
نو تشکیل شدہ ملکاجگری پولیس کمشنریٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اویناش موہنتی IPS نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے نریٹمنٹ میں واقع دفتر میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر اویناش موہنتی نے کہا کہ محکمہ پولیس کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے، عوام کے تحفظ اور امن و امان کی برقراری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کمشنریٹ کے حدود میں جرائم پر قابو پانے، عوام کے لیے مزید بہتر پولیس خدمات انجام دینے اور خواتین، بچوں و بزرگوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کمشنر پولیس فیوچر سٹی کے طور پر سدھیر بابو IPS نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ قبل ازیں وہ رچا کنڈا پولیس کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے کمشنریٹ کی اثر نو تنظیم جدید کے بعد فیوچر سٹی کمشنریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور یہاں کے سربراہ کی ذمہ داری سدھیر بابو کو سونپی گئی ہے۔ عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ فیوچر سٹی میں پولیس دیگر محکموں کے اشتراک سے خدمات انجام دے گی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری سونپنے پر ریاستی حکومت اور چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ واضح ہے کہ فیوچر سٹی کے پہلے کمشنر بننے کا سدھیر بابو IPS کو اعزاز حاصل ہوا ہے، وہیں دوسری طرف رچا کنڈے کے آخری کمشنر بھی سدھیر بابو ہی رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ممنوعہ چائنیز مانجے کے باعث پیش آ رہے حادثات میں ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ ملک پیٹ کے علاقے میں پیش آئے اس واقعے میں ایک نوجوان کو شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد غیر قانونی پتنگ کے چینی مانجے کے استعمال پر ایک بار پھر تشویش بڑھ گئی ہے۔ یہ واقعہ شیوا گنگا تھیٹر روڈ پر اس وقت پیش آیا جب اشوک نامی نوجوان سڑک سے گزر رہا تھا۔ اچانک تیز دھار چائنیز مانجے نے اس کی گردن کو نشانہ بنایا، جس سے شدید خون بہنے لگا اور نوجوان بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسی دوران ڈیوٹی پر موجود ملک پیٹ ٹریفک پولیس کانسٹیبل M کرانتی نے فوری طور پر صورتحال کو بھانپتے ہوئے زخمی نوجوان کی مدد کی اور اسے فوری علاج کے لیے دلسکھ نگر کے کملا اسپتال منتقل کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق نوجوان کا علاج جاری ہے اور اس کی حالت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حیدرآباد میں خصوصاً پتنگ بازی کے موسم میں چائنیز مانجے کے باعث حادثات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چائنیز مانجا پیدل چلنے والوں، دو پہیے گاڑی سواروں، بچوں اور پرندوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ پابندی کے باوجود اس کا غیر قانونی استعمال جان لیوا حادثات کا سبب بن رہا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چائنیز مانجے کے استعمال سے گریز کریں۔ اس کی غیر قانونی فروخت یا استعمال کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں اور سڑکوں پر چلتے یا گاڑی چلاتے وقت محتاط رہیں۔ ناظرین، میں والدین و سرپرستوں سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو چائنیز مانجے سے پرہیز کرنے کی تلقین کریں اور کسی کی بھی جان کی حفاظت کو اولین ترجیح دینے کے لیے بھی ان کی ہدایت دیں۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔